अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह दुआ पढ़ेंगे। पाक है अल्लाह और सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ के कलिमात हैं, हम्द व सना के कलिमात हैं। इन कलिमात के बारे में हदीस में आता है, जो शख्स माल खर्च करने से बुखल करे, दुश्मन के साथ लड़ने से डर जाए और रात में तकलीफ और मशक्कत उठाने से घबराए, तो वो कसरत से ये कलिमात कहे, सुब्हान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हदीस में ये भी आता है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह तुम्हारे दरमियान रिज़्क को तकसीम किया है, इसी तरह तुम्हारे दरमियान अखलाक को भी तकसीम किया है। तो अखलाक भी एक रिज़्क है और बिलाशुबा अल्लाह जिसको पसंद करता है उसे भी दुनिया अता करता है और जिसे नापसंद करता है उसे भी दे देता है, और ईमान सिर्फ उसे अता करता है जिसको पसंद करता है। बस जो शख्स माल खर्च करने से बुखल करे, दुश्मन के साथ लड़ने से डर जाए और रात में तकलीफ और मशक्कत उठाने से घबराए, तो वो कसरत से ये कलिमात पढ़े। तो किस वक्त पढ़ेंगे ये कलिमात? माल खर्च करने से जब दिल छोटा हो रहा हो, किसी को कुछ देने को दिल ना चाह रहा हो, क्योंकि माल खर्च करना अजर सवाब का बायस है। और अगर इंसान अपनी बुखल की आदत की वजह से नहीं कर पा रहा, तो फिर कोई और काम तो करना चाहिए जिससे उसके दर्जात बढ़े। तो फिर उसको अल्लाह की तस्बीह करनी चाहिए। उसका फायदा क्या होगा कि आपका दिल भी वसी होगा और आपके दिल के बुखल का इलाज भी हो जाएगा, यानी अजर भी मिलेगा और बुखल का इलाज भी होगा। तो आप इन कलिमात से मदद लें। इसी तरह दुश्मन से लड़ना आसान काम नहीं होता, उसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, जिगरा चाहिए होता है। तो दुश्मन से लड़ने की ताकत कहाँ से मिले? वो भी इन कलिमात से मिलेगी। ठीक है ना? आप किसी का सामना करने से घबराते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, इसको सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि हर उस सिचुएशन से ले लें जहां आपको घबराहट शुरू हो जाती है, आपको डर लगता है। मसलन आपका कोई जॉब का इंटरव्यू है, घबराहट होती, एग्जाम है सुबह, घबराहट होती, बहुत होती है ना। अब घबराने से बनता तो कुछ नहीं, वो तो दिल की एक हालत होती है। अब इस पे काबू कैसे पाएं? कुछ लोगों को एंजाइटी शुरू हो जाती है ना छोटी छोटी चीजों पे। हम में से हर एक इससे गुजरता है किसी न किसी तरह। तो ऐसी सूरत में इंसान किन कलिमात से मदद ले, वो ये कलिमात हैं। और इसी तरह रात में तकलीफ और मशक्कत उठाने से घबराए, यानी रात का खौफ हो, रात को कोई बला ना आ पड़े, कोई बम हमारे सर पे ना गिर पड़े या कोई और इसी तरह के मसले। असल बात यह है कि दिल मजबूत होना चाहिए। हम बहुत जल्द हौसला हार जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से घबरा जाते हैं, और उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? हमारे अपनी कोताही होती है, हमने कहीं जिक्र में कमी की होती है। दो चीजें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसरत से करने को कही हैं, ठीक है? उनमें से एक क्या है? जिक्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ये ताकीद है, ये ईमान वालों की ग़िज़ा है। सूरत अनफाल में भी क्या आता है? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम किसी ग्रोह से मुलाकात करो, यानी दुश्मन का मुकाबला करो, तो क्या करो? फस्बुतु, जमे रहो, डर के भाग नहीं जाओ। और क्या करो? ताकत पाने के लिए आपको पता है ये तस्बीह जो है ये रिस्क है। किसका? सारी मखलूक का। सारी मखलूक को इसकी वजह से रिस्क मिलता है, तो क्या हमें नहीं मिलेगा? और रिस्क मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ खाना पीना नहीं होता। तो ये ईमानी कुव्वत जो है ये भी एक रिस्क होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है ये भी एक रिस्क होता है, हक बात कहने की जुर्रत जो होती है ये भी एक रिस्क होता है। तो इसके लिए क्या चाहिए? जिक्र चाहिए अल्लाह का। और ये जिक्र के बेहतरीन कलिमात हैं जो खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिए हैं और उनकी फजीलत भी बता दी, उनका फायदा भी बता दिया। लेकिन अफसोस ये है ना कि जिस वक्त हमें कोई मुश्किल पेश आती है उस वक्त हमें याद नहीं रहता कि इस मौके पर करने वाला काम क्या है। तो अगर पर्टिकुलरली ये तस्बीह याद ना भी रहे तो तस्बीह जो है इन एनी केस फायदा देती है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की थकावट दूर करने के लिए क्या नुस्खा बताया गया था? तस्बीहात फातिमा उनका नाम पड़ गया। उसमें भी ये तीन कलिमात हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसमें बस इजाफा है वला इलाहा इल्लल्लाह का। तो ये तीन कलिमात जो हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये आपको ईमानी कुव्वत बख्शते हैं। ठीक है, आपकी घबराहट दूर करते हैं, तकलीफ और मशक्कत दूर करते हैं। और तकलीफ और मशक्कत तहज्जुद के लिए उठने में भी होती,
تو اگر آپ نہیں اٹھ پا رہے تو پھر کم از کم لیٹ کے ہی تسبیح کر لیں. تو دوہرا فائدہ ہے. ایک تو یہ کہ اس تسبیح سے آپ کو اجر و ثواب بڑھے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو ان خاص مواقع پر کیا ہوگا؟ طاقت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک مال خرچ کرنے سے متعلق چیز ہے، دوسری جان جانے کا خوف، ٹھیک ہے، اور تیسری جان کی مشقت یعنی تکلیف. تو جہاد تو اللہ کے راستے میں جان اور مال دونوں سے ہوتا ہے نا. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری کمزوری کی وجہ وسائل کی کمی ہوتی ہے، وسائل ہوتے بھی ہیں پھر بھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ذکر میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات وسائل نہیں بھی ہوتے تو اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے، اللہ کی مدد سب سے بڑی مدد ہے، اور مدد آتی ہی اللہ کی طرف سے ہے. ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ مدد چائنا سے آئے گی پھر ہم کامیاب ہوں گے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. چائنا ایک ریسورس ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن مدد صرف اللہ سے آتی. وَمَن نَّصْرُ، اور نہیں ہوتی مدد، إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، اللہ ہی کے خزانوں سے آتی ہے. اور یہ ہمیں سے ہر ایک کا پکا یقین ہونا چاہیے. اسباب استعمال کریں، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. جب ذکر کریں کسی کا بھی ABCD کا کہ فلاں نے ہیلپ کی، فلاں نے کہ باذن اللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرنے سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا ذکر کرنا نہ بھولیں. یہ بھی ذکر کی قسم ہوتی ہے. ایک تو نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یہ تسبیحات وغیرہ یہ ذکر ہے. اور یہ جو ہم روزمرہ کی گفتگو میں ہر موقع پر اللہ کا نام لے لیتے، کچھ لوگ تو گھبراتے ہیں اس سے. اس قدر ناسمجھی کی بات ہے کہ اللہ کا ذکر جو سب سے بڑا، اس کا نام لیتے گھبراتے ہیں. انشاءاللہ ڈر کے مارے نہیں کہتے، ماشاءاللہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، ہر موقع پر غلط طریقے سے نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ دعا کر کے کہتے ہیں انشاءاللہ. بھائی آمین کہیں، انشاءاللہ تو یہاں نہیں کہنے کا موقع. انشاءاللہ میں کر رہی ہوں، بھائی آپ انشاءاللہ مستقبل کے لیے کہیں گے. تو لوگ اس سے بھی پھر آفینڈ ہوتے ہیں کہ ہر موقع بے موقع یہ غلط لفظ استعمال کرتے ہیں. اس سے بچیں، لیکن اللہ کا نام لیتے ہوئے کبھی بھی نہ گھبرائیں. اور آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ کا واسطہ نان مسلم سے پڑتا ہے. یہاں تو آپ کو اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا، لیکن جن ممالک میں ایسے لوگ رہتے ہیں تو اس میں بعض اوقات ان کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بس صرف انہی کے جملے بولتے ہیں، انہی کی طرح کی بات کرتے ہیں اور اپنی نہیں کرتے. مثلا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہ تکلیف تو نہیں؟ آپ صرف یہ کہ نو نہیں، صرف نو نہیں کہنے، نو الحمدللہ، نو الحمدللہ. تو وہ سوچیں گے نا یہ کیا کہے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ دراصل اسلام کی تبلیغ ہے. آپ کہیں گے نہیں ان کو سمجھ نہیں آئی، یہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، اللہ تو سب کا ہے نا، اللہ کا لفظ تو سب کو پتا ہونا چاہیے. تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کبھی نہ گھبرائیں، اللہ کے ذکر سے تقویت ملتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دعا ہے، تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہے سبحان اللہ. سبحان تسبیح کا لفظ جو ہے نا، اس کے لیے سبح یسبح تسبیحاً بھی مصدر آتا ہے، اور سبح یسبح سبحاناً بھی آتا ہے. مصدر کا تو پتہ ہے نا آپ نے جن گرامر پڑھی. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات ایک مادے سے ایک سے زائد مصادر بھی ہوتے ہیں. جیسے تلا یتلو تلون بھی ہوتا ہے اور تلا یتلو تلاوتن. ان کے اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن اس میں معنی میں کئی فرق بھی آ جاتا ہے. تو سبح یسبح سبحاناً، یہ سبحان کا لفظ جو ہے، یہ تسبیح کا لفظ جو ہے، یہ اصلاً السبح سے ہے. سبح سین با ہا، جس کا معنی ہوتا ہے بعد. کیا معنی ہوتا ہے سبح کا؟ بعد. عرب کہتے ہیں سبحان من قضا ای ما ابعدہ. سبحان من قضا کا مطلب ہے اللہ یہ کتنا دور ہے. بعد کے معنی، دوری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم تسبیح کرتے ہیں تو دور کرتے ہیں کس چیز کو کس سے؟ ہر طرح کے نقص، عیب اور اللہ کے بارے میں بدگمانی اور کسی بھی قسم کی شر کی نسبت، کسی بھی قسم کے عیب کی نسبت. ان سب چیزوں سے جو مشرکین ملحدین اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں، ہم ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں. وہ اللہ کے شان کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں. سمجھ آ جائے گی تسبیح کے جو اصل روح ہے. اور سبحانہ کا لفظ جو ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی زبر آتی ہے اس پہ، سبحانی نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ سبحانہ. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے اسبح یا نسبح مقدر یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے بسم اللہ کے ساتھ
کیا چھپا ہوتا ہے اس کے اندر؟ ابدأ، ہاں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، یا آکل کھاتا ہوں، یا امشی، یا افتح، یا اغلق، یعنی اس کا جو فعل ہوتا ہے وہ چھپا ہوتا ہے. کیوں چھپا ہوتا ہے؟ مقدر کہتے ہیں اس کو، جیسے قدر جو ہوتی ہے. اچھا، وہ چھپا ہوتا ہے کیونکہ کسی ایک چیز کے لیے یہ بسم اللہ کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. بسم اللہ کی ترکیب کسی ایک کام کے لیے نہیں ہے. مثلا قرآن مجید کے شروع میں بسم اللہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شروع کرتی ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس میں شروع کا لفظ ہے ہی نہیں، تو آپ اس کے معنی میں وہ تو نہیں لگا سکتے نا پھر. تو وہ سبجیکٹ ٹو کانٹیکسٹ میننگ بسم اللہ کا ساتھ ساتھ بدلتا جائے گا. کہیں کھاتا ہوں، کہیں کھولتا ہوں، کہیں رکھتا ہوں، کہیں جاتا ہوں، یعنی سارے کام ہم اللہ کے نام سے ہی کرتے ہیں. تو اسی طرح سبحانہ میں بھی یعنی فعل مقدر کا یہ مفعول مطلق ہے. ٹھیک. اب آپ یہ گرامر پڑھ لیں اور سمجھ لیں. اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے. سمپل معنی ہے اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں جیسے پاکیزگی بیان کرنی چاہیے یا جیسے پاکیزگی بیان کی جاتی ہے. یہ مطلب. ٹھیک ہے. لکھ لیں کہیں تاکہ آپ کو پھر نہ بھول جائے. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اسبح سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں. پاکیزگی بیان کرنا یا جیسے پاکیزگی بیان کی جاتی ہے یا جیسے پاکیزگی بیان کرنی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے ایک روز پہلے بات ہوئی تھی کہ سبح یسبح سباحتن یعنی تیرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو پھر اس کا تسبیح سے کیا تعلق ہے، یعنی کیا معنوی مناسبت ہے؟ تو جیسے تیرنے والا کیا کرتا ہے؟ روانی سے آگے بڑھتا ہے، حرکت میں رہتا ہے. کل فی فلک یسبحون کا لفظ آتا ہے کہ وہ مستقل طور پر متحرک ہے، سیارے ستارے وغیرہ یعنی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سبح یسبح تسبیحا اگر مصدر ہوگا تو اس وقت معنی ہوگا کہ عبادت میں متحرک ہونا، عبادت میں لگے رہنا، سرگرداں رہنا، مسلسل عبادت کرنا. تو تسبیح تو انسان ہر وقت کر سکتا ہے نا، پھر نماز میں بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی انسان رکے بغیر، وقفے کے بغیر تسبیح کرتا چلا جائے. اچھا، ایک ہوتی ہے زبان سے جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ایک ہوتی ہے اندر ہی اندر. ادھر سے شیطان نے وسوسہ ڈالا، ادھر سے آپ کے دل نے اندر سے ہی اس کو دھتکارا اور کہا سبحان اللہ، اللہ اس بات سے پاک ہے جو تم شیطان میرے دل میں ڈال رہے ہو. ٹھیک ہے. وسوسے آتے ہیں نا، تو پھر آپ بولتے ہیں؟ نہیں، بولتے نہیں، وہ دل میں ہی آتے ہیں. ایک آتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے. تو ان کا جواب کہاں سے آئے گا؟ کوئی باہر سے دے گا آپ کو؟ نہیں نہیں، یہ نہ سوچو، ایسا نہیں ہوتا. کوئی بتا سکتا ہے ہمیں؟ تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح کرنی ہے. کہاں؟ دل ہی دل میں. کس طرح؟ ادھر سے تیر آ رہا ہے اور دوسری طرف سے اس کو جلایا جا رہا ہے، اس کو بھگایا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. یعنی دل کے اندر ٹھکنے نہیں دینا اس کو. وسوسے جو ہوتے ہیں نا وہ تیر کی طرح ہوتے ہیں. بعض وسوسے تو نشانہ خطا کر جاتے ہیں، اور بعض وسوسے، بعض تیر جو ہوتے ہیں وہ آ کے دل کے اندر چبھ کے ہی بیٹھ جاتے ہیں. چلو بندوں کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی ہو بھی گئی تو کوئی موقع آئے گا شاید ٹھیک بھی ہو جائے، نہ بھی ٹھیک ہو تو کوئی بات نہیں. جنت میں جانے سے پہلے نا پلی پہ روک لیں گے، وہاں ٹھیک کر دیں گے آپ کو. اگر یہاں نہیں ہو سکتا. اذا نقوا وہذبوا، آپ کو پتہ نا کہ جب پل صراط بھی پار کر جائیں گے تو سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، اس سے پہلے نہلایا دھلایا جائے گا، صاف ستھرا کیا جائے گا. آپس کے جو لین دین کے حساب کتاب میں وہ چکائے جائیں گے. اگر کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی وغیرہ تو دل سے صاف کر دی جائے گی، یعنی ظاہراً بھی صاف کیا جائے گا. جنت اتنی خوبصورت جگہ ہے، اس میں پہلے کچھ تھوڑی جانا ہے. اتنی حشر کا میدان، قبر سے اٹھے ہوئے اور ساری اتنی دھوپ میں اور حشر کے میدان میں اور مختلف جگہوں سے پھرتے پھراتے، پھر جہنم کے اوپر پل لگا ہوا، وہاں سے گزر کے آگے پہنچے. اب جنت تو سامنے ہے، لیکن وہاں جانے سے پہلے ذرا رکو یہاں. اس میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے کسی کی کوئی غیبت وغیرہ کی ہوئی ہے اور اس کا کچھ لینا دینا ہے کسی مسلمان بھائی کا، وہ بھی جا رہا ہے جنت میں اور آپ بھی جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے باقی اعمال اچھے تھے، تو اگر اپنی نیکیاں اب آپ اس کو دے دیں. اور اسی طرح دلوں کی بدگمانیاں اور گلے شکوے یہ ہو جاتے ہیں. جہاں بھی وہ کہتے ہیں نا برتن اکٹھے رکھے جاتے تو کھڑک پڑتے ہیں، تو ایسے ہی بہن بھائی، والدین، اولاد، یعنی ہر جگہ انسان ہے نا. اگر انسان کمزور نہ ہو، اگر انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہ لگی ہوئی ہوں تو کیا بن جائے؟ فرشتہ. تو فرشتے تو پہلے ہی موجود تھے. اللہ تعالیٰ کو زمین پہ فرشتے چاہیے تھے. اللہ نے ہمیں فرشتہ نہ بنایا، نہ ہم بن سکتے ہیں. ہم بن ہی نہیں سکتے. ہمارے ساتھ کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، یہ ہمیں عاجز رکھتی ہیں.
ورنہ کیا ہوتا ہے، کسی کو مال مل جاتا ہے وہ تکبر میں پڑ جاتا ہے، کسی کو علم اور ڈگری کو مل جاتی ہے، کوئی پوزیشن مل جاتی ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توڑتا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح توڑے، کیا کرنا چاہیے؟ خود اعتراف کرنا چاہیے، اور دل سے، دکھاوے کا نہیں، اللہ میں گنہگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں، پاک صرف آپ کی ذات ہے، اور میں کیا ہوں؟ کمزوریوں، غلطیوں، گناہوں کا بھرا ہوا۔ میں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں پر وہ پھر میلا ہو جاتا ہے، میں نماز میں خشوع اختیار کرتا ہوں پھر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہوں۔ کتنے آپ اپنے سے وعدے کرتے ہیں، اس دفعہ تو میں نے سورۃ فاتحہ پکی کر کے تو اہدنا الصراط المستقیم کہنا ہے، پھر جب وہ وقت آتا ہے اس سے پہلے شیطان آپ کو اچک لے جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں تمہارے ساتھ ہیں نا، لیکن جنت میں جانے سے پہلے، کیونکہ وہاں سب کے دل ایک دل کی طرح ہو جائیں گے نا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی بدگمانی نہیں ہوگی، کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، صاف ستھرے ہو کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پاک ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے، جس میں کوئی عیب اور نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، اس کی کوئی بات غلط ہے ہی نہیں۔ انسانوں میں سے کسی کو اس طرح آئیڈیالائز مت کریں کہ آپ سوچیں کہ یہ تو بڑی چیز ہے اور اس سے تو کبھی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، نہیں، اسی لیے تو ہمیں معاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور معاف کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جس نے معاف کر دیا، اصلاح کر لی، اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ پکا ہو گیا۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ کس کے لیے؟ اسی لیے یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال بھی نہیں ہوتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں انسان کی سبحان نا، سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، سبحان محمد بھی نہیں کہہ سکتے، یاد رہے گا، سبحان محمد بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، بعض لوگ نام سبحان رکھ بیٹھتے ہیں، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی نے رکھ لیا تو وہ سبحان کر لے، ہاں اور با میں تبدیلی کر لے، تو سبحان صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہی سوچ کر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کیا کر رہی ہے؟ تسبیح کر رہی ہے، تو ہمیں بھی ان کی تسبیح میں شامل ہو جانا چاہیے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، زمین اور آسمان کی ہر چیز تسبیح کری لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، تم نہیں سمجھتے۔ زمین اور آسمان سب مسلسل اطاعت میں لگے ہوئے ہیں، اور ستارے اور سیارے سب کسی وقت بھی لا یفترون، رکتے ہی نہیں ہیں تسبیح کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کی عبادت سے۔ لیکن ہم انسان ہیں نا، ہماری لمٹس ہیں۔ تو میرا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اللہ کی ذات کے جمال، اس کے کمال اور اس کی صفات اور اچھے اچھے ناموں کے لائق نہیں، ٹھیک ہے؟ نہ اس کی ذات کو زیبا، نہ اس کی صفات کو، اور نہ اس کے افعال، افعال بھی شامل کر لیں، ذات، اسماء، صفات، افعال، اللہ نے جو کیا بالکل صحیح کیا، چاہے وہ ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند۔ اللہ نے ہم سے کچھ لے لیا، بالکل صحیح کیا، اور کچھ دے دیا، بالکل صحیح کیا۔ اچھا، کچھ لے لیا، بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح کیا۔ جو یہ سوچے گا کسی پیارے کی وفات پر پھر اس کو اللہ سے کوئی شکوہ ہوگا؟ بتائیے، چونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس سے ہم میں سے ہر ایک کو واسطہ پڑتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے کسی پیارے کی موت نہ دیکھی ہو یا نہ سنی ہو؟ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی، چلو اپنوں کی نہیں دیکھی، فلسطینیوں کی تو دیکھی ہے نا، بچوں کی بھی اور بڑوں کی بھی اور عورتوں کی بھی اور بزرگوں کی بھی۔ جب ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، وہ تو چونکہ مسلمان بھائی ہیں نا، تو اس لیے پھر ایک دکھ اٹھتا ہے نا، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، وہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی اپنے دوستوں میں، عزیزوں میں، پیاروں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے، کیا ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے بالکل صحیح کیا، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں؟ سوچتے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے، کیونکہ اچھے بھلے لوگ اس موقع پر پھسل جاتے ہیں۔ کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ ابھی نہ لیتا اس کو؟ بھئی آپ بڑے عقل مند آئے ہیں، وہ اللہ کی تخلیق تھی، اللہ نے پیدا کی، اللہ نے وقتی طور پر آپ کو ایک پیار بھرا رشتہ دیا تھا، وہ والدین کا ہو سکتا ہے، وہ اولاد کا ہو سکتا ہے، وہ بہن بھائیوں کا ہو سکتا ہے، وہ دوستوں کا ہو سکتا ہے، وہ بہت دینی محبت کرنے والے دوستوں کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ رشتہ بھی تو اللہ نے دیا نا، وہ پیار بھی اللہ نے دیا، وہ ان کی طرف سے ملنے والی خیر بھی اللہ نے دی۔ مالک تو اللہ ہی ہے نا، وہ مالک یوم الدین تو ہے، لیکن دنیا اور دنیا کے اندر کی بھی ہر چیز کا وہی مالک ہے، ہماری زندگیوں کا بھی وہی مالک ہے۔ تو جب ہم اس کو مالک مان لیتے ہیں تو پھر اس کی چیز کیوں نہیں خوشی سے لوٹاتے؟ اچھا، اب آپ کو جملہ یاد رہے گا، جب کوئی فوت ہوگا تو آپ کیا کہیں گے یا سوچیں گے؟
سوچیں گے یا کہیں گے؟ یہ بھی ذرا مجھے بتا دیں. سوچیں گے. اگر آپ نے وہاں کہہ دیا نا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سب بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن اگر آپ کا کوئی بھائی بہن ایسے دنیا سے چلا جاتا ہے اور آپ اپنی امی کو کہتے ہیں امی بالکل ٹھیک ہوا، تو یہ تعزیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، میں اس لیے یہ دہرا رہی ہوں کیونکہ ہم بعض کا دین پڑھ کے لفظ رٹ کے غیر موقع پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے، دل میں کہنا اللہ آپ کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس پہ صبر بھی کروں گی، میں اس پہ شکر بھی کروں گی، میں اس کو راضی بھی رہوں. رضیت باللہ ربا، اللہ یہ تو آپ نے دیا تھا نا، بس آپ نے لکھا تھا اتنے دن اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے بعد یہ تمہارا نہیں، اس نے میرے پاس واپس آنا ہے، تو مجھے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بھی واپس جانا ہے. تو اس لیے کوئی بات نہیں، وہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں جا رہے ہیں، امید ہے ملاقات ہو جائے گی. غم ہلکے ہوتے ہیں یا نہیں سبحان اللہ کہنے سے؟ سبحان اللہ کہنے سے انسان زبان سے ناشکری کے کلمات کہنے سے بچتا ہے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور جب کوئی تعزیت کرنے والا آئے تو جو منہ سے نکالے باتیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اس سارے واقعے کے بارے میں. کیا کرنا چاہیے ان باتوں سے بچنے کے لیے؟ اگر آپ کسی کو نصیحت نہ کر سکیں، چپ نہ کرا سکیں، تو کم از کم کیا کریں؟ چپ رہیں، باتیں نہ کریں، زیادہ بچ جائیں گے. ایک لفظ بھی منہ سے نکلا نا جو اللہ کو پسند نہ آیا تو کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ ان کے سامنے اونچی آواز میں بھی بولتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اعمال سب ضائع، سب کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق کلمات کہے اس کے عمل بچ جائیں گے؟ بڑا نازک اور خطرناک موقع ہوتا ہے. اپنی زبان کو اتنی احتیاط سے استعمال کرنا ہے، بس کوئی کچھ کہتا رہے، یہ ہو گیا، تم بیچاری، یہ فلاں، بس اللہ کی مرضی، بس اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا، اللہ کی امانت، بس دو چار جملے یاد رکھیں اور جو مرضی لوگ باتیں کریں، اگر آپ سمجھا سکے پلیز یہ نہ کہیں، پیار سے سمجھا دیں. نہیں سمجھا سکتے یا وہ نہیں سمجھنے والے تو اس وقت ذرا نہ سمجھائیں، بعد میں کسی وقت سمجھائیں، کیونکہ اس وقت آپ بحث شروع کر دیں گے، آپ غلط کہہ رہی ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں، تو وہ بھی پریشان ہوں گے. لیکن کچھ لوگ بڑی جرأت والے ہوتے ہیں. ہماری ساتھی ہیں، ان کی والدہ ریسنٹلی بیوہ ہوئی تو وہ ان کو لے آئی وہاں کلاس میں، کینیڈا کی بات کریں تو کسی نے کہا کہ بہت افسوس ہوا کہ آپ کے ہسبینڈ کی وفات ہوگی. کہنے لگی کیا افسوس کس بات کا؟ اللہ کے فیصلے پہ افسوس؟ کوئی افسوس نہیں. غم ہے، افسوس نہیں. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ غم اور افسوس میں فرق ہے یا نہیں؟ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، رو سکتے ہیں، روئیں گے. جدائی ہے نا، جدائی تکلیف دہ ہے. کوئی عارضی بھی جدا ہوتا ہے تو آنسو آ جاتے ہیں. تو کیا دنیا سے کسی کی جدائی تکلیف نہیں دے گی؟ رونا منع ہے؟ نہیں، رونا نہیں منع، غلط لفظ منہ سے نہیں نکالنے. اور ہم نے تو یہ بتیرہ بنا افسوس کرنے جا رہے ہیں، کتنا کامن ہے. تو عملی زندگی میں سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی ذات، اس کی شان، اس کی صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال کے مناسب نہیں یا اس کی شان کے خلاف ہے. کبھی کبھی بارش زیادہ ہو جاتی ہے، فلڈنگ ہو جاتی ہے، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی اور ناپسندیدہ چیزیں آ جاتی ہیں زندگی میں. کبھی نہ سوچے اللہ نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا. یہ تم کہہ سکتے فلاں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو مبہم رکھتے ہیں میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا مطلب اوپر تک شکایت چلی جاتی ہے. تو ایسے شبہ والے جملوں سے بھی پرہیز کریں. ٹھیک ہے، ہر ناگوار ناپسندیدہ موقع پر سچویشن میں سبحان اللہ کہیں، اللہ کے اذن سے ہوا نا، اس میں کوئی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی، اس میں بھی خیر ہوگی. تو آپ دیکھیں آپ بڑے پرسکون رہیں گے. اور پرسکون رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی آنچ نہیں آئے گی، سب کرتے جائیں گے، بیٹھ نہیں رہیں گے، اپسیٹ نہیں ہوں گے، آپ پہ سے باہر نہیں ہوں گے، اس میں بھی خیر ہوگی. اللہ کے فیصلوں پہ یہ کون بول سکتا ہے اس میں بھی خیر ہوگی؟ جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، حسن ظن کا معاملہ کرتا ہے، اس میں بھی خیر ہوگی. اس سے بھی کوئی خیر کا پہلو نکل آئے گا. چلو کوئی بات نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ او جانے، یہ لفظ آتا ہے، پنجابی کا لفظ ہے لیکن مجھے بڑا پسند ہے. او جانے، یہ ہمارے گھر میں تو بہت استعمال ہوتا تھا. کیا مطلب ہے اس کا او جانے؟ او کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے، اللہ نوز بیسٹ. انگریزی میں سے کیا کہیں؟ اللہ نوز بیسٹ. تو آپ دیکھیے کہ ہمیں ہر حال میں تسبیح کرتے رہنا. تسبیح پکڑ لیں گے نا، ایک تسبیح وہ اور ہے، اور ایک تسبیح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دل بھی مضبوط ہوں گے، کانفیڈنس بھی آئے گا،
کوئی اللہ کے حکم پہ اعتراض کرے. اللہ کے حکم دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک شرعی ہوتے ہیں, قدری ہوتے ہیں. شرعی حکم قرآن میں آتے ہیں, حدیث میں آتے ہیں, اور قدری حکم تقدیر کے فیصلے ہیں جو نازل ہوتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں. ہر لمحہ تقدیر ہے, کل یوم ہوا فی شان. تقدیر یومی یہی ہوتی ہے, ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. کل کوئی پریڈکشن تھی بارش کی؟ نہیں تھی. اللہ کا فیصلہ, اللہ نے وہاں سے بادل بھیجے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے. تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ کے فوراً بعد جب آپ کہہ لیں گے نا سبحان اللہ, اللہ پاک پر کہیں گے الحمدللہ, پھر شکر کا موقع آ جائے گا, پھر راضی برضا ہونے کا موقع آئے گا. اس لیے عموماً سبحان اللہ اور الحمدللہ ساتھ ساتھ آتے ہیں ترکیب میں. یا سبحان اللہ و بحمدہ, یا سبحان ربی و بحمدہ. تو آپ آگے بھی تسبیح میں یہ چیز نوٹ کریں گے. اور اللہ کی حمد کے بارے میں کافی باتیں پیچھے کر چکی ہوں کہ میں اللہ کی حمد کرتی ہوں, اور وہ حمد کا حقدار ہے, وہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. اور حمد کون سی تعریف ہوتی ہے؟ جو کس پر مبنی ہوتی ہے. لکھا کرے نا تو پھر آپ کو یاد بھی رہے. ایک شخص نے کہا تھا نا میں بھول جاتا ہوں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ استعین بعمینک. جب ہمارے ہینڈ اور برین کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے نا, چیزیں چاہے دوبارہ نوٹس نہ پڑھیں, وہ اور طرح رجسٹر ہوتی ہیں چیزیں حافظے میں. اور یہ نہیں کہ ہر بات لکھیں, وہ بھی ضروری نہیں, لیکن یاد رکھنے کی باتیں یاد رکھیں. ایسی تعریف جو محبت پر مبنی ہوتی ہے, شکر پر مبنی ہوتی ہے, جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے, آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ رہ ہی نہیں سکتے کرنے سے. کیا خیال ہے؟ سوچئے آپ کو کس چیز سے محبت, ٹھیک ہے, اس چیز کو سوچ کے پھر آپ اپنے آپ سے سوال کریں, کیا میں نے اس چیز کی کبھی تعریف کی, اس کا فائدہ کسی کو بتایا, اس پہ شکر ادا کیا؟ تو حمد کا تعلق لفظ کا زبان سے ہے, لیکن اصل میں اوریجنیٹ یہ دل سے ہوتی ہے. حمد ہوتی وہ ہے جو دل سے نکلے. اور دل سے کب نکلتی ہے؟ حمد جو ہے نا ایک رسپانس ہے بیسیکلی. رسپانس کا کیا مطلب ہے؟ جواب. کس چیز کا؟ جب آپ کسی کی کوئی خوبی دیکھتے ہیں یا کسی کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو یہ آپ کا رسپانس ہوتا ہے. جیسے تھینک یو کہنا کیا ایک رسپانس ہے. کسی نے کچھ کیا نا تو آپ ایسے راہ چلتے تھینک یو کر رہے ہو نہیں. لیکن اللہ کی تعریف تو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ہمیں اس وقت کوئی چیز مل رہی ہو یا نہ مل رہی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا کچھ دیا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, سارے کا سارا ہے ہی اللہ کی طرف سے. اور اگر تم گننا چاہو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گن ہی نہیں سکتے, تمہاری گنتی ختم ہو جائے, اتنا کچھ اللہ نے دیا ہے. تو پھر اس لیے ہر وقت کیا ہے؟ الحمدللہ. جو یہ یاد رکھتا ہے نا اللہ کی نعمتوں کو, تو پھر ہر وقت الحمدللہ کہتا رہتا ہے. یعنی جب انسان اپنے اوپر سوچتا ہے, اپنے صحت اور تندرستی کے بارے میں سوچتا ہے, اور اللہ نے انسان کو جو تکریم بخشی ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, احسن تقویم بھی ہے اور تکریم بھی ہے. تو کیا نعمتیں نہیں؟ کبھی کبھی میں کوئی جانور دیکھتی ہوں نا جس کی شکل ذرا تھوڑی ہیبت ناک ہوتی, مگر اللہ شکر مجھے یہ نہیں بنایا. کتنی چیزیں ہیں شکر کرنے کی, کتنی چیزیں ہیں محبت کرنے کی. جس نے اتنا کچھ دیا, دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز ہمیں دے دیتا نا تو ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی کہ ہمارا محسن ہے. تو جس نے سب کچھ دیا ہے اس کے لیے تو محبت ہونی چاہیے. اور اگر محبت ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ الحمدللہ نہ کہتے رہیں ہر وقت. اور پھر آپ دیکھیے کہ الحمدللہ صرف خوشی کے موقع پر نہیں ہوتا, بلکہ تکلیف اور آزمائش کے وقت بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا, وہ ایک شوق کی طرح ہوتی ہے, شوق لگتا ہے انسان کو. جب وہ شوق لگتا ہے تو پھر اس کے بعد رسپانس ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی شوق لگے ہیں نا, نیند کھل گئی تھی, ایک خوف کی لہر سی دوڑ گئی, ہلچل ہو گئی, ہوئی نا. ایک ایسی ہلچل ہوتی ہے جو پوری شخصیت میں ہلچل ہو جاتی ہے. یہ آرام کی نیند سونے سے ہلچل ہونی تھی نہیں. یعنی آرام سے سونے والی رات میں اور ایسی رات میں بڑا فرق ہوتا ہے. اچھا, یہ جو شوق لگائے جاتے ہیں, کسی کو کچھ لگتا ہے تو اس کی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں, اس کے اندر جو چھپا ہوا پوٹینشیل ہوتا ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے. اگر اس موقع پر آپ صرف شکایت کریں تو مایوسی کی طرف جائیں گے, اور اگر اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھیں, اللہ کا منصوبہ سمجھیں, مثبت ذہن سے استقبال کریں, تو پھر کیا ہوگا؟ اجر میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اللہ کی تعریف کی طرف جائیں گے. الحمدللہ نکلے گا آپ کے منہ سے. ہر سچویشن اللہ کا انعام ہے, ہر سچویشن, چاہے ہمیں پسند ہے یا نہیں, سب اللہ کا انعام ہی ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں جگانے کے لیے ہوتی ہیں. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کہ اللہ ایک ہے, اس کی ذات صفات وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ اس کا حقدار ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے, صرف اس کی غلامی اختیار کی جائے, صرف اس کی اطاعت کی جائے. کیونکہ عبادت میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں. عبادت عبد سے ہے, غلام کے معنی میں غلامی یعنی
جو وہ کہے ماننا ہے، اللہ کا حکم وہ ماننا ہے، اور دوسری طرف اطاعت، یعنی جو کرنے کو کہا جائے کرتا چلا جائے انسان۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کو اسی کلمے کے ساتھ بھیجا، ٹھیک ہے؟ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اور سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ ہر پیغمبر کی ایک ہی دعوت رہی ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں نا بندہ بن جاؤ، یہ نہیں بتاتے کس کا، مقصد شاید یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ بنو۔ تو ہر پیغمبر نے آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اپنا دلی لگاؤ، اپنی محبتیں، اپنا تعلق صرف اللہ کے لیے خالص کر لو، اور اس کی خاطر پھر باقی چیزوں سے تعلق رکھو۔ انسانوں سے بھی اس کے لیے محبت کرو، اس کی خاطر محبت کرو۔ مال خرچ کرو تو اس کے لیے کرو، نماز پڑھو تو اس کے لیے پڑھو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ عبادت ہر چیز کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ اپنی ہر حاجت کس کے آگے رکھو؟ اللہ کے آگے رکھو۔ کوئی مسئلہ پیش آئے، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، کوئی چیز پریشان کرے، یہ کیسے کروں، یہ بہت مشکل ہے، یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کلاس میں ٹیچر تو پڑھا کے چلی گئی، یہ مخرج تو نکل ہی نہیں رہا، کیا کروں، بڑی مشکل ہو گئی ہے، یہ آیت تو یاد ہی نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ سب سے پہلے اس سے تعلق، اس کی طرف، اللہ آسان کر دینا، اللہ نہیں ہو رہا نا، آپ کروا دینا، آپ تو کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہائے امی ہائے ابا، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو بار بار مدد کے لیے بلاتے تنگ آ جاتے ہیں۔ اللہ کو پکاریں، اللہ لوگوں کے دل آپ کے لیے مسخر کر دے گا، وہ آپ کے کہے بغیر آ جائیں گے مدد کرنے کے لیے۔ لیکن افسوس کہ شیطان ہمیں ہر وقت بلا دیتا ہے، اور خاص طور پر غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماری، اس میں تو بالکل ہی یاد نہیں رکھتے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا یہ آج آپ کا ہوم ورک، کل آپ میں سے کچھ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے کہ انہوں نے یہ بات کہاں یاد کی، کس مشکل میں کیسے اللہ سے دعا کی۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعا مانگنے کے طریقے سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہمیں بھی کچھ مانگنا آ جائے۔ کچھ لوگوں کو بہت اچھا ڈھنگ آتا ہے مانگنے کا، ہر کوئی مانگنے میں بھی اچھا نہیں، اسی لیے پھر ہم سہارا لیتے ہیں قرآنی اور مسنون دعاؤں کا۔ اچھا پھر عبادت کیا ہے؟ کہ ہر حال میں اللہ کی عظمت، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ کی قدرت، یعنی ہر موقع پر کیا چیز آپ کو تسلی دے گی، اللہ ہے نا، وہ تو کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر سپارے میں آتا ہے اللہ کی قدرت کی بات۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت اور کیا ہے کہ دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے، احساس رہے، وہ تقوی والی کیفیت جو ہے نا، دل میں یاد رہے، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا خیال دل میں بار بار آتا رہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، تو جب ہم اللہ کو ہر وقت یاد نہیں رکھتے نا، پھنس جاتے ہیں کسی اور مصیبت میں۔ ہر وقت بندوں کی یاد مصیبت ہے، چاہے اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو، کتنا یاد کریں گے ان کو۔ آپ بزرگوں کو دیکھیں، اس وقت ہمارے نا کینیڈا میں ایک بائی ویکلی پروگرام ہوتا ہے سینئر سٹیزنز کا، ہم بزرگوں کو بلا لیتے، خواتین کو بھی مردوں کو بھی۔ ریسنٹلی تو ہم صرف خواتین کو بلا رہے تھے کیونکہ بہت سخت سردی بھی تھی تو لوگوں کا نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے نا، بزرگوں کا خاص طور پر۔ بہرحال، اور جب آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، خاص طور پہ جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو بعض اوقات رو رہے ہوتے ہیں، اور رونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اولاد، یا اولاد کا دین سے نکل جانا، یا اولاد کی نافرمانی اور تنہا چھوڑ دینا، اولاد کا نہ پوچھنا۔ یعنی اکثریت میں نے دیکھی کہ جو اولاد کے غم میں مبتلا ہے، وہ اولاد کو یاد کرے جا رہے ہیں اور اولاد ان کو پوچھتی بھی نہیں۔ اب اس سے چھٹکارا کہاں سے پائیں؟ کس چیز سے چھٹکارا ہوگا؟ کوئی اس سے زیادہ محبوب دل میں آئے گا تو دوسرا نکل جائے گا، اور وہ محبوب کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا کرے تاکہ ہمارے ہر طرح کی اور خوف اور پریشانیاں اور غم باہر نکل جائیں، اتنی چھا جائے اللہ کی محبت دل میں کہ باقی سب آؤٹ ہو جائیں۔ اس کا مطلب نہیں ہم کیئر لیس ہو جائیں، نہیں، ان سے پھر محبت کریں اللہ کی خاطر۔ اچھا، تو زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، یہ بڑا عظیم کلمہ۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو قائم ہی اسی لیے کیا، اور اسی کلمے پہ تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اسی پر ملت کی اساس ہے، اسی پر قبلہ مقرر کیا گیا، اور یہ کلمہ توحید محض اللہ تعالیٰ کا تمام بندوں پہ حق ہے۔ ہر ایک کو یہی کرنا چاہیے کہ صرف ایک اللہ کو الہ مانے،
اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے خون، جان، مال، اولاد محفوظ ہیں. یہی کلمہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. اس کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھے. وہ کہتے ہیں ایسی رسی ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کیے بغیر اللہ تعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا. یہی کلمہ اسلام اور دارالسلام یعنی سلامتی والے گھر کی چابی ہے. اسی کے ذریعے نیک و بد، شقی اور سعید اور مقبول و مردود لوگوں کی تقسیم ہوتی ہے. یعنی دنیا میں لوگ اس کلمے کی بنیاد پر ڈیوائیڈڈ ہیں. ڈویژنز کی اور بڑی چیزیں ہیں، رنگ، نسل، زبان، جغرافیائی خطے، لیکن اصل تقسیم اس کی بنیاد پر ہے. ایک طرف کھڑے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والے اور دوسری طرف غیر اللہ کے پجاری، چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں. تو اصل تقسیم یہ ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا مسلمان بھائی یا بہن، وہ آپ کے جسم کا حصہ بن گیا. اس کی خوشی، اس کا غم اب آپ کا غم. جیسے اپنی فکر کرتے ہیں ایسے ان کی فکر کرنی ہے، ان کے لیے خیر سوچنی ہے، کیسے ان کو بھلائی پہنچائیں. اور یہی کلمہ ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرے گا. جس کی موت اس کلمے پر ہو گئی اس کی خیر ہی خیر ہے. تو یہ کلمہ انسان کی نجات کا سبب ہے اور انسان کی ساری برائیوں کے مقابلے میں بھاری ہے. وہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے جو مسند احمد کی ہے، جس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک امتی کو ساری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اس کے 99 رجسٹر کھولے گا. ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہوا ہوگا. اس پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ نیکیاں یا گناہ؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا کرامن کاتبین نے تم پہ ظلم کیا، کوئی غلط باتیں لکھ دی؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے میرے رب، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تمہارے پاس ایک نیکی ہے اور آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لہٰذا کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے میزان کے پاس حاضر کرو. وہ عرض کرے گا اے میرے رب، کاغذ کے اس ٹکڑے کا اتنے بڑے رجسٹروں کے ساتھ کیا مقابلہ؟ یہ تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. اس سے کہا جائے گا آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. چنانچہ رجسٹر ایک طرف رکھے جائیں گے اور دوسری طرف وہ کاغذ کا ٹکڑا رکھ دیا جائے گا اور وہ ٹکڑا بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے نام سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں جو رحمان اور رحیم بھی. اللہ جس پہ چاہے رحم کرے. پتہ نہیں کتنے سچے دل سے اس نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ تو اخلاص کو دیکھتے ہیں. بہرحال اس حدیث سے بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا اس طرح کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا، 99 رجسٹر بھرنے اب اور کسی چیز سے. یعنی یہ سمجھانے کی بات ہے، مثال سے سمجھایا گیا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان ہر چیز ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ساری مخلوقات، اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، یہ جھک جائے گا. اور اس میں دیکھیے لا الہ الا اللہ ایک طرف سارے باطل معبودوں کے اوپر لکیر پھیر دیں، کوئی بھی نہیں ہے صرف اللہ کے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ کریں اس اللہ ہی کی خاطر کریں، اللہ کی محبت میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں. چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے زکوٰۃ ادا کریں، چاہے حج کے لیے جائیں، کوئی اشتہار دینے کی ضرورت نہیں کسی کو. چاہے تلاوت کریں، کوئی نیکی، ذکر کریں، تسبیح کریں. اور ویسے بھی ذکر کے لائق تو وہی ہستی ہے. اور جب انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس طرح ایک تجدید عہد کر رہا ہوتا ہے. اللہ میں صرف آپ کو اپنا الہ مانتا ہوں. ایک دن میں کئی دفعہ ہم یہ کلمہ پڑھتے بھی ہیں. کب پڑھتے ہیں؟ آذان میں سنتے ہیں نا، جب تو جواب بھی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے اس میں بھی لا الہ الا اللہ. نماز شروع کرتے ہوئے ولا الہ غیرک آتا ہے. تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ آتا ہے. نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور پھر دن اور رات بہت دفعہ یہ ہم کلمہ دہراتے ہیں. اور یہ کلمہ دنیا میں بھی مصیبت سے نجات دیتا ہے. یونس علیہ السلام نے کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو افضل الذکر بھی کہا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے. اور یوم عرفہ کی بھی بہترین دعا کیا ہے؟ اور یہ کون سی دعا ہے؟ دعائے مسئلہ یا عبادہ؟ دعائے عبادہ. یس. حج اور عمرے میں صحیح کے دوران آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو کوئی فوت ہو رہا ہو تو اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کسی بدشگونی کا شکار ہو تو اس سے کفارہ بھی لا الہ الا اللہ ہے. غیر اللہ کی قسم بھول کے کھا بیٹھے تو کفارہ لا الہ الا اللہ ہے. تو ہر اہم کام میں ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. اور کل ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو پڑھیں گے واللہ اکبر. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.